मैं अपनी दुकान में बैठा कपड़े सिलाई कर रहा था, अभी मुझे मोबाइल फोन पर बेल बजी। मैंने अपनी नजर मोबाइल पर डाली। मोबाइल की स्क्रीन एक बार फिर वही नंबर जम रहा था जिसे मुझे रोज कॉल आती थी। मैंने एक बार फिर से जमते हुए कॉल अटेंड की। आगे वही शख्स बोल रहा था कि अभी अभी तुम्हारे घर में मर्द जमा हुए हैं, तुम खुद आकर देख लो। मैंने इसे डांटते हुए कहा, बकवास कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी पाक अमन बीवी पर इतना घटिया इल्जाम लगाने के लिए दफा हो जाओ कमीने इंसान। तुम मुझे बताओ तो सही, तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, तुम्हारी जबान काट तुम्हारे हाथ रख दूंगा। मैंने गुस्से से कहा तो आगे से कॉल कट चुकी थी, लेकिन मेरा दिमाग इसी कॉल की तरफ लगा रहा। ना जाने क्यों मुझे वैसे कहता है। एक रोज हाथी हो गई थी, कहने लगा कि तुम्हारी बीवी बद किरदार है, तुम्हारे जाने के बाद गैर मर्दों को अपने घर में बुलाती है और न जाने क्या क्या गुल खिलाती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। तुम्हें खुद अपने घर अपनी बीवी को लगाम डालनी होगी। इसकी बात सुनकर मुझे मजीद गुस्सा आ जाता और मैं ठक से कॉल काट देता था। लेकिन आज जब मैंने इस पर गुस्सा किया तो इसने कॉल बंद कर दी थी। मैं हैरत और परेशानी की तस्वीर की बिना पर कुछ देर बैठा सोचता रहा, क्योंकि इस शख्स की हर रोज आने वाली कॉलें मुझे अब ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि कहीं मेरी बीवी वाकई मुझसे बेवफाई तो नहीं कर रही। इसी तरह कई वसों ने मुझे बहुत ज्यादा तंग कर दिया था। अभी मैं यही सोच रहा था कि ये मर्द है कौन और मुझसे इस तरह क्यों बोलता है कि तभी मेरे साथ काम करने वाला मेरा बहुत अच्छा दोस्त अमजद मेरे पास आया और बोला कि क्या हुआ अदनान, तुम ठीक तो हो? अदनान, तुम ठीक तो हो? कई सोचों में गुम हो। अमजद की आवाज पर झोंक कर मैंने इसकी जानिब देखा तो वो परेशान उन नजरों से मुझे देख रहा था। मैंने इससे कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सही, लेकिन वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया था। मुझसे पूछने लगा कि क्या बात है, मुझे तो बताओ। मैंने कतराते हुए इससे कहा कि यूं ही आज से पहले 10 रोज हो चुके हैं और मुसलसल इस वक्त मुझे कॉल आती है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ मुखलस नहीं है, वो अपने घर में मर्दों को बुलाती है और इनके साथ जाने क्या क्या गुल खिलाती है। ये बात सुनकर मुझे बेहद गुस्सा आता, लेकिन वो कहता कि रोजाना सुबह सवेरे तुम्हारे चले जाने के बाद वो लोगों को अपने घर में बुलाती है और न जाने क्या क्या करती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है और ऐसा क्यों कहता है। मैं जब भी इसे कहता हूँ कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसा कहते हुए वो मुझे कहता है कि तुम एक रोज काम पर ना जाओ और खुद अपनी आंखों से आकर देख लो। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरी बात सुनने के बाद अमजद कुछ देर तो सोच रहा था और फिर कुछ देर बाद मुझे कहने लगा कि मेरी बात मानो, तुम ऐसा करो कि एक दिन तुम काम पर न आने की बजाय इसे छुप कर देखो तुम्हारी बीवी क्या करती है। अगर ऐसा करती है तुम इसे तलाक देकर पार कर सकते हो और अगर ऐसा नहीं करती तो तुम इस शख्स से इसका पता पूछो और फिर इससे मिलने के लिए बुलाओ, हम इसे अच्छा खासा सबक सिखा देंगे। मेरे दोस्त की ये बात सुनकर मुझे खासी मकबूल लगी। मैंने इसकी बात पर सर झुका दिया कि मैं अभी जाऊं तो वो मुझे कहने लगा कि नहीं अभी तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं होगा और वैसे भी काम का बहुत ज्यादा रश है, अभी कपड़े सिलाई करके किसी और को देने हैं, तो तुम मेरे साथ काम करो। तुम ऐसा करना कि कल शहरी के बाद काम पर मत आना और घर में छुप कर ही सब कुछ देखते रहना। अपने दोस्त की ये बात सुनकर मुझे मकबूल लगी तो मैं खामोश हो गया और बैठकर कपड़े सिलाई करने लगा। मेरा दिमाग अभी भी इसी कॉल की जान में ही लगा था। खैर मैं काम मुकम्मल करने के बाद शाम के वक्त फ्री हुआ तो अफ्तारी का सामान लिए घर वापस आ गया। मेरी बीबी मेरी ही मुंतजर थी, साफ मौजूद और इस हाथ में तस्वीर थी। इफ्तारी बनाकर वो मेरी मुंतजर थी और जब मैं घर पहुंचा तो वो मुस्कुराते हुए मेरा इकबाल रही थी। इसे देखकर मैंने सोचा कि क्या वाकई मैं सिंदर से मुझे इस तरह से चमका दे सकती है या फिर ये मेरे साथ वफाई कर सकती है, लेकिन इसके चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा था। मैं खुद को मलामत कहने लगा कि कोई हमारे दौरान ही ऐसे दरार डाल रहा हो। मुझे बिना कुछ देखे बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैं बैठकर अपनी बीवी के साथ मैंने इफ्तारी की और फिर इफ्तारी के बाद एक बार फिर से मैं दुकान की तरफ चल पड़ा। दुकान से आज मैं जल्दी वापस आया और आकर सो गया। मुझे जल्दी आता देखकर मेरी बीवी परेशान हुई और कहने लगी कि क्या बात है, आप ठीक हैं, आज जल्दी वापस आ गए? मैंने कहा नहीं, मेरे सर में दर्द है, वजह से मैं वापस आया हूँ, मुझे कुछ देर आराम करना है, शहरी से पहले मुझे जगा देना कि मैं जल्दी से जल्दी दुकान पर जाकर अपना काम निपटा लूं। और वो भी मेरी बात पर सर झुकाकर खामोश होगी। मैं इसे बाहर जाता देख रहा था। मेरी बात पर वो परेशान हुई। मैं इसे बाहर जाता देख रहा था। मेरी बात पर वो परेशान हुई या नहीं ये मैं नहीं जानता था, लेकिन खैर मैं आकर अपने कमरे में लेट गया तो वो कुछ लम्हे बाद मेरे लिए दूध का गिलास ले आई। मैंने इसे कहा कि मुझे दूध नहीं पीना, लेकिन इसने कहते हुए दूध का गिलास जबरदस्ती मेरे हाथ में थमा दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दूध पीते हुए आप ठीक हो जाएंगे, दूध पीने से मेरी सेहत बेहतर हो जाती है और आप वैसे भी इतना सारा काम करते हैं तो आपकी सेहत के लिए बेहतर साबित होगा, आप जल्दी से ये लेकर पी ले, मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना, बस आपने ये पीना है तो पीना है। इसकी जिद पर मैं हैरान हुआ। मेरे दिल में फौरी इसके लिए ये ख्यालात हो सके, इस बात का अंदेशा हो कि मैं इसका राज जान लूंगा, इसीलिए ये मुझे बेहोशी की दवा दूध में मिलाकर दे रही है। खैर आज मुझे इसकी हर कोशिश नाकामी करनी थी,
اس لیے میں نے سر جھکا دیا اور اس سے دودھ کا گلاس لیتے ہوئے اسے کہا کہ تم جا کر اپنی نماز ادا کر لو اور برتن وغیرہ دھونے ہیں تو دھو لو، کام وغیرہ ختم کر پھر آ کر سو جانا، مجھے بھی دودھ پی کر سونا ہے، مجھے بھی دودھ پی کر سونا ہے۔ میری بات پر وہ سر جھکاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تو میں کھڑکی کے پاس آیا اور سارا دودھ وہاں سے گرا دیا اور خود آ کر بستر پر سو گیا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لیکن پھر بھی مجھے بہت بے صبری سے اس وقت کا انتظار تھا جب یہ مجھے گھر سے بھیجنے اور میں گھر سے جانے کی بجائے اس کے راز سے پردہ اٹھا لوں گا۔ خیر وہ کام کر کے جب واپس آئی تو میں نے سونے کی ایکٹنگ کی اور جب سحری کا وقت ہوا تو اس نے مجھے سحری کے لیے جگا دیا اور پھر میں نے سحری کی اور کہنے لگا کہ آج مجھے کام پر نہیں جانا، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے پیسے بھی لانے ہیں وہاں سے، تو آپ نے جلدی سے جا کر پیسے لے آئے کیونکہ گھر میں راشن وغیرہ ختم ہو چکا ہے اور راشن کی ضرورت ہے۔ سحری ایسے سحری اور تاری نہیں ہو سکتی کہ یہ بات میں خاموش ہو گیا اور میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں اور گاہکوں سے پیسے لے کر واپس آ جاؤں گا۔ میری بات پر وہ مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی اور سحری کر کے گھر کے دروازے سے باہر نکل آیا، لیکن میں اب مسجد چلا گیا اور اپنے چہرے پر ایک رومال باندھ لیا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں یہی ہوں، کیونکہ وہ انسان جو مجھے کال کرتا تھا وہ مجھے پہچان سکتا تھا، اس لیے میں نے اس سے بھی اپنی پہچان چھپانا چاہی۔ خیر نماز کے بعد ویسا ہی ہوا کہ میری بیوی اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک آتی تھی اور مسجد میں آ کر لوگوں سے کہنے لگی کہ اللہ کے بندو میرے ساتھ میرے گھر آؤ، مجھے ایک کام کے لیے تم لوگوں کی بہت ضرورت ہے، جو بھی اس کام سے فضایاب ہونا چاہتا ہے وہ میرے گھر آ جائے، جلدی کرو ورنہ میرا شوہر آ جائے گا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا اس کا شوہر اس ہجوم میں شامل ہے، جس ہجوم کو وہ باہر مسجد سے نکلتا دیکھ رہی تھی اور اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ میرے جانے کے بعد جس طرح غیر مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی اس سے شرم آنی چاہیے تھی، لیکن ابھی بھی مکمل نتیجے پر نہیں پہنچا تھا، اس لیے مجھے گھر جا کر یہ سب کچھ دیکھنا تھا کہ وہ گھر میں جا کر کیا کام کرواتی ہے اور ان لوگوں کو کیا کہتی ہے۔ خیر وہ تمام مردوں کو لے کر گھر پہنچی اور جب میں مردوں کے ساتھ اپنے گھر میں پہنچا تو جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس چیز کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میرا نام عدنان ہے اور میری عمر تقریباً 22 سال ہے، ابھی اسی سال ہی میری شادی ہوئی تھی اور میری شادی میرے پڑوس کے ایک مولوی صاحب کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ وہ عورت بہت نیک اور خوبصورت تھی، اس کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کیونکہ میرے اپنے ماں باپ تھے نہیں، میری ماں زندہ تھی، وہ میرا پیٹ پالتی رہی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد مولوی صاحب نے ہی میری کفالت کا ذمہ اٹھا لیا تھا، جبکہ میں اپنے گھر میں رہتا تھا اور میری 2 وقت کی روٹی انہی کے گھر سے آتی تھی۔ جب میری شادی کی عمر ہوئی تو مولوی صاحب نے میری شرافت کو دیکھ اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر دیا اور میرا نکاح سے کروا دیا، اور یہ ماہ رمضان کا ہماری شادی کو پہلا رمضان تھا جو میرا سندس کے ساتھ گزرنے والا تھا۔ اپنی گزرنے والی زندگی سے بے حد خوش تھا، لیکن جو ہی ماہ رمضان شروع ہوا مجھ سے عجیب سا انکشاف پیدا ہو گیا کیونکہ مجھے ہر روز سحری کے بعد جیسے ہی اپنی درزی کی دکان پر آتا میرے موبائل پر کسی ان نون نمبر سے کال آتی اور آگے سے وہ شخص میری بیوی کے بارے میں مجھے غلط باتیں کہتا اور کہتا کہ وہ سحری کے بعد نماز پڑھنے والے مردوں کو مسجد میں آ کر اپنے گھر میں بلاتی ہے اور نہ جانے کیا کیا گل کھلاتی ہے۔ یہ بات مجھے بالکل جھوٹی لگتی تھی، لیکن مجھے مسلسل 10 روز تک اس کی کال آتی رہی اور وہ ایک ہی بات کرتا رہا تو میں پریشان ہو گیا۔ جب میں بہت پریشان ہوا تو میں نے اپنے دوست کے مشورہ لیا اور دوست نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ تم نقاب پہن کر اپنے گھر چلے جاؤ اور دیکھو کہ تمہاری بیوی کیا کرتی ہے۔ میں نے اس کی تجویز پر عمل کیا اور آج میں نے مسجد جانے کے بعد اپنے منہ کو چھپا لیا تھا تاکہ میری بیوی یا پھر وہ شخص جو مجھے روزانہ کال کر کے اس بارے میں آگاہ کرتا تھا وہ میری حقیقت نہ جان لے۔ جب ہم سب لوگ نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلتے تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں سالے سے زمین نکل گئی کہ میری بیوی مسجد کے باہر کھڑی تھی اور لوگوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ سب کچھ دیکھ کر میں شرم سے پانی ہو گیا تھا، مجھے ایک دم اس پر غصہ آنے لگا، میرا دل کیا کہ میں اسے جان سے مار ڈالوں، لیکن ابھی بھی مجھے پورا سچ جاننا تھا کہ گھر جا کر ان مردوں کے ساتھ کیا کرتی ہے، ان سے کون سا کام کرواتی ہے، اور یہ بات مجھے اس کے کردار سے متضر کر رہی تھی، لیکن خیر میں ابھی بھی اپنے آپ کو خود بڑے ضابط سے روکے ہوئے تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد ہم سب لوگ اسی راشت میں اپنے گھر پر موجود، تبھی میں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، مجھے یقین ہی نہ آیا کہ یہ سب ہو سکتا۔ میں نہ جانے کیا سوچ رہا تھا اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر مسجد کے سبھی لوگ میرے گھر میں جا کر میری بیوی کے ہاتھ میں جو ایک باکس تھا اسی میں پیسے ڈال رہے تھے اور میری بیوی کے ساتھ ایک معذور بچی وہیل چیئر پر بیٹھی تھی جس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، شاید اسے پیروں سے چلنے کی چمک تھی، شاید اس کے پیروں پر چلنے کی چمک تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیوی ان سب لوگوں سے صدقہ لے رہی تھی، شاید اس کے بچی کو چلنے کے لیے علاج کروانے کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنے کیا پر بے حد شرمندگی ہوئی اور میں خود کو بہت ملامت کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد مجھے خیال آیا کہ وہ شخص جو مجھے کال کر کے یہ بات کہتا تھا وہ تھا کون، وہ میرے دل میں میری بیوی کے لیے اتنی نفرت کیوں ڈال رہا تھا۔ یہ خیال آنے پر میں نے جلدی سے موبائل
نکالا اور اسی نمبر پر کال کرنے لگا، جس سے مجھے روز کال آتی تھی۔ کال کر کے میں نے ہر ایک انسان کی طرف تجویز دیکھا کہ کس کے موبائل پر گھنٹی بجتی ہے، اور پھر میری نظر میں وہ آدمی آ گیا جس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے ہیلو کیا تو میرے کان میں بھی ہیلو کی آواز گونجی۔ مجھے اب پتہ چل چکا تھا کہ یہی انسان تھا۔ میں نے اسے گردن سے دبوچا اور پھر بالکل آخر میں لے گیا۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس کے گلے مل رہا ہوں۔ سارے لوگ ایک ایک کر کے چندے باکس میں چندہ ڈالتے گئے اور اپنے گھروں میں واپس چلتے گئے۔ سارا رش ختم ہو گیا تو میری بیوی ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنا نقاب اتارا تو میری بیوی دونوں نکوں کی طرح سمتے دیکھنے لگی، یوں جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو یا کوئی راز جان لیا گیا ہو۔ وہ حیرت اور پریشانی کی طرح مجھے کھڑی دیکھ رہی تھی، اور میرے ساتھ اول انسان کو بھی اس کے سر پر ابھی بھی اسکارف تھا، لیکن اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کی رنگت اب کھل نہیں رہی تھی بلکہ بالکل زد پڑ چکی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ کہنے لگی کہ آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں بس اس لڑکی کی مدد کر رہی تھی۔ میں نے جب آپ سے بات کرنے کے لیے اپنی ایک دوست سے بات کی تو اس نے مجھے کہا اس بات پر تم خفا ہوگے، تم اس کا علاج نہیں کروا دو گے، اسی لیے اس نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ سحری کے بعد میں سبھی لوگوں کو مسجد کے دروازے پر جا کر اپنے گھر بلاؤں اور سبھی لوگ باکس میں چندہ ڈالیں تو کچھ ہی دنوں میں اتنے پیسے برآمد ہو جائیں گے کہ اس لڑکی کا علاج ہو سکے گا، اس کا آپریشن ہوگا تو یہ اپنے پیروں پر چل سکے گی۔ میں چاہتی تھی کہ ہماری اولاد تو ابھی نہیں ہوئی، لیکن کسی کی اولاد کے لیے اتنا کرنا ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ اپنی بیوی کی نیک سوچ کو سن کر مجھے اس پر بے حد اختیار پیار آیا، لیکن جو شخص مجھ سے منتظر کر رہا تھا وہ اس وقت میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی یہ بات سنتے ہوئے ایک دم اس کے کالر سے پکڑ کر قریب کرتے ہوئے اسے گلے سے چھوڑا تو وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا کہ بھائی مجھے معاف کر دو۔ جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا ہی ہمسایہ خیر دین تھا۔ یہ خیر دین وہ انسان تھا جو سندس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس محلے کا سب سے بدمعاش ترین لڑکا تھا، اس لیے مولوی صاحب نے اسے شادی کرنے کی بجائے سندس کی مجھ سے شادی کر دی، اور شاید یہ بھی ابھی اس چیز کا بدلہ لے رہا تھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے میرے پاؤں میں گر گیا اور مجھے کہنے لگا کہ خدا کے لیے عدنان بھائی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میں چاہتا تھا، بس اتنا چاہتا تھا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور میں تمہاری بیوی سے شادی کر لوں گا، اسی طرح میں تمہاری بیوی کے دل میں جگہ بھی بنا لوں گا اور تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت بھی ڈال دوں گا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آپ دونوں کی محبت اتنی سچی ہے کہ آپ کے سامنے حقیقت آ جائے گی، لیکن اب میرے سامنے اس کی حقیقت کھل چکی تھی۔ میں کے بعد ایک اس کے چہرے پر ملے برسنے لگا، مجھے کچھ ہوش نہ آ رہا تھا، مجھے بس اتنا غصہ تھا پر اتار دینا، مجھے بس جتنا غصہ تھا میں نے اس پر اتار دینا تھا۔ آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا ہوا، صبح کے اجالے میں کچھ گم ہونے لگا اور صبح کا سویرا ابھرنے لگا۔ میری بیوی میرے قریب آئی اور مجھ سے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ بس کرے، اسے چھوڑ دے، ماہ رمضان ہے اور آپ روزے میں ہیں، آپ کو اتنا غصہ زیب نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ نے بھی غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے اسے۔ لیکن میں نے کہا نہیں، میں اب اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا، لیکن میری بیوی اڑ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ نہیں بس آپ اسے چھوڑ دیں، اگر مزید کوئی ہنگامہ کیا تو بات ہماری عزت پر آ گئی، لوگ ہمارے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے، تو کیا آپ یہ سب کچھ برداشت کر پائیں گے؟ تو آپ کی اس بات کی مقبول تھی، مجھے اس کی عزت بہت پیاری تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا اور میں نے اس کو کالر سے پکڑتے اسے اپنے قریب کیا اور کہا خبردار، آج کے بعد تم نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا اور دفع ہو جاؤں یہاں سے، دوبارہ اس محلے میں نہ دیکھوں۔ اور پھر وہ مجھ سے معافی کی بھیک مانگتا ہوا بھاگتا ہوا باہر نکل گیا اور اب میں اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا۔ میری بیوی مجھے خاموشی سے کھڑی دیکھ رہی تھی، شاید وہ اب یہ سوچ رہی تھی کہ اب یہ حساب کتاب کا وقت ہے، لیکن میں اس کے قریب آیا اور میں نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر یہ کام کیسے کیا؟ لیکن وہ خاموش ہوگی اور کہنے لگی کہ میں نے ابھی آپ سے بات کی تو ہے، جس وجہ سے میں نے آپ سے بات نہیں کی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا جو بات تم نے کی تھی وہ بالکل غلط ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، یہ کام بہت نیک ہے، اس کام سے مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں تم پر فخر کرنے لگا ہوں، لیکن یوں اس طریقے سے تم میری غیر موجودگی میں لوگوں کو اپنے گھر میں بلا کر چندہ مانگتی ہو، یہ کچھ ٹھیک نہیں۔ ہم دونوں مل کر بھی تو ایسا کر سکتے تھے، لیکن شاید تم نے مجھے قابل نہیں سمجھا۔ میری یہ بات سن کر میری بیوی مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ ایسا مت سمجھے، میں تو بس یہ کر رہی تھی کہ میں آپ کو پریشانی نہ ہو، اور آپ تو دن رات اپنی دکان پر رہتے ہیں، میں اس لیے بھی آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن خیر پھر اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو معاف کیا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد میں نے اس کا یہ فیصلہ کیا کہ میں اس بچی کا علاج کرواؤں گا، اور اتنا سارا پیسہ تو میں اس کے ساتھ نہیں لگا، لیکن میں اپنی بیوی کی طرح اس کے ساتھ مل کر چندہ مانگ کر اس بچی کا علاج کروا۔ چنانچہ آج میں نے اپنی دکان سے چھٹی کی اور اپنی بیوی اور اس کی بچی کے لیے کچھ فاؤنڈیشن میں گیا اور اس کے لیے کچھ فنڈ وغیرہ مل گئے، جس کی بنا پر اس بچی کا علاج ہونے لگا، اور پھر اس کے غریب ماں باپ اور میں کے لیے ہسپتال آگے کا آپریشن ہوا، اور آج عید کا دن ہے، وہ اپنے پیروں پر چل رہی ہے، اور مجھے اس بات سے بے حد سکون ہے کہ
میری بیوی نے میری غیر موجودگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا. اس ماہ رمضان میں اس نے اتنا اچھا کام کیا کہ اس پر مجھے بہت فخر تھا. آج میری بیوی بہت خوش تھی. میرا سیزن بھی لگ چکا تھا اور آج صبح ہی مجھ سے سلائی ہونے والے تمام کپڑے اٹھا لیے گئے اور میرے پاس بہت سارے پیسے موجود تھے. میں اپنی بیوی کو لے کر عید نماز کے لیے باہر نکلا اور ان لوگوں میں وہ تمام پیسے تقسیم کر دیے. تو لوگ اس عید پر کپڑے وغیرہ نہیں خرید سکتے تھے یا ان کی عید کی خوشیاں ادھوری رہ گئی تھی. میں نے اسی طرح سے تمام لوگوں کی مدد کر دی. میں بے حد سکون میں آ گیا اور سب لوگوں کی مدد کرنے کے بعد جب میں اپنے گھر میں واپس لوٹا تو میری بیوی کے چہرے پر ایک مسکان کن مسکراہٹ تھی. دیکھ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا کہ تمہارا بہت شکریہ سندس، تم نے میری زندگی کو آ کر جنت بنا دیا. اگر تم نہ ہوتی تو شاید آج میں ویسے ہی ضائع زندگی گزار رہا ہوتا. میں نے تبھی آج تک کبھی ایسا نہیں سوچا کہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کر سکتا ہوں. یہ تم نے مجھے یقین دلایا کہ ہم چاہیں جتنے بھی غریب ہوں ہم کسی نہ کسی طرح لوگوں کی مدد کر سکتے. اور ماہ رمضان میں ان لوگوں کی مدد کرنا جو لوگ ہماری طرح نہ ماہ رمضان گزار اور نہ ہی عید گزار، لوگوں کی خوشیاں ادھوری رہ جاتی ہیں. ان لوگوں کی خوشیاں ادھوری رہ جاتی ہیں. ان لوگوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے اور اس میں جتنا سکون ہے مجھے آج پتا چلا. اور میری اس بات پر سندر خاموشی سے جھکا گئی. اس کے چہرے پر رس کرتے ہوئے مسکراہٹ مجھے سکون دے رہی تھی اور میں ابھی بھی اپنی زندگی کا اصل معنی سمجھ آ گیا تھا. اور میں نے اس بات پر بے حد کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فرما بردار اور اتنی نیک بیوی عطا کی جس نے مجھے نیکی کے راستے پر لگایا تھا. خدا کا بے حد گزار تھا اور مجھے اپنی زندگی کی حقیقت خوشی مل سکتی. میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا. بارے میں میرے ساتھ ان تمام لوگوں نے عیدیں گزاری جن لوگوں کی عید درمیان میں لٹک کر رہ گئی تھی. جنگی عید کی خوشیاں اور ادھوری رہ گئی تھی. میں نے آج جا کر ان کی تمام خوشیاں مکمل کر دی اور میں یہ سمجھ سکتا ہوں پر اللہ مجھ سے خوش ہو رہا ہوگا اور میرے دل کو خوشیاں مکمل کر دی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر اللہ اس پر مجھ سے خوش ہو رہا ہے اور میرے دل کو ایک سکون سا ملا. اور یہ سکون واقعی دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا. ناظرین، اس طرح کی مزید سبق آمد کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.